चंद्राने वाले कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब काले वाले मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से सनखा मोहतरम मुस्तफ़ा कादरी अपने प्यारे इखलास में आका अलैहिस्सलाम की सनखानी फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए, आमीन या नबी अमीन। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जब सनखानी करें तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है, करनी चाहिए, क्योंकि आज ये छोटे हैं, कल को यही बढ़ेंगे, बड़े होंगे और यकीनन नाम पैदा करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे और ये तनावर दरख्त बनेंगे और इनके साए में फिर और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चिराग से चिराग जलता है और रोशनी बढ़ती रहती है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सनाखानी फरमाई, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी ताज़ीम फरमाई। उसी चीज को लेते हुए सनाखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। कल हम भी छोटे थे तो हमारी भी हौसला अफजाई हो गई, हौसला अफजाई हुई तो हम भी आगे बढ़ गए। अगर हौसला शिकनी होती है, हमेशा याद रखिएगा, किसी की हौसला अफजाई होती है तो वो तरक्की पा जाता है, और अगर आप हौसला शिकनी करेंगे तो वो वहीं पर ढह जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमेशा याद रखिए, बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करें, उनका ख्याल रखें, बच्चों के साथ शफ़क़त और प्यार का मामला रहना चाहिए, और बच्चों से भी। और बल्कि हदीस मुबारक का मुझे याद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ों से कि तुम बच्चों पर रहम किया करो, शफ़क़त किया करो, क्योंकि ये छोटे हैं, बच्चे हैं, इनके गुनाह तुमसे कम है। इन पर रहम किया करो, शफ़क़त किया करो, क्योंकि इनके गुनाह तुमसे कम है। और बच्चों से कहा कि तुम बड़ों की ताज़ीम करो, उनका अदब करो, क्योंकि तुम्हारी इबादतें इनसे कम है। कितने खूबसूरत अंदाज में दोनों को क्राइटेरिया बता दिया, समझा दिया। बड़ों से कहा कि तुम ख्याल करो, रहम करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो गुनाह भी ज्यादा है, इनके गुनाह कम है। ऐसे ही बच्चों से कह दिया कि तुम्हारे पास इबादतें भी कम हैं, अभी तुमने दुनिया में कुछ किया भी नहीं है, उनकी इबादतें ज्यादा हैं, तुम्हारी उम्र कम है, लिहाजा ताज़ीम करो, अदब करो, मोहब्बत करो। इतनी खूबसूरत हदीस मुबारक 1400 साल पहले कहती है। इस पे अमल कौन करता है अल्लाह ही जाने। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि जब से होश संभाला, सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शब रोज गुजरे, मैं रोजगार से भी वाबस्ता हूँ, मेरे घर का भी एक अपना माहौल है, माशरे में भी देखता हूँ हज बैतुल्लाह की सादत भी होती है। लेकिन जो कॉमन बात है, जो एक आम सी बात है, जिसने घर घर में आग लगा दी, वो है सिर्फ अना। इस अना ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इखलाक, जिसका इखलाक अच्छा होगा वो रोज़े महशर मेरे साथ ऐसे होगा कि जैसे ये दो उंगलियां। अंदाजा तो कीजिए अपने इखलाक और किरदार हम कहाँ लेके जाते हैं। घर घर में पता चलता है कि मियां बीवी में झगड़े हैं, बहन भाइयों में झगड़े हैं। किसी ने बड़ा प्यारी बात पोस्ट की थी कि छोटे बच्चे जब थे, छोटे थे, बहन भाई आपस में लड़ते थे, दिन में कई बार लड़ाई होती थी, फिर भी एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सो जाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बड़े होने के बाद जब एक दूसरे से नाराजगी हो जाती है, एक बार लड़ाई होती है, फिर सालों बात नहीं होती। कितनी शर्म की बात, हमें सोचना चाहिए। महफिलें सजाते हैं, सभी सजाते हैं, बहुत अच्छी बात, हम सभी सजाते हैं। जो लड़ाई कर रहा है वो भी सजाते हैं, जो नहीं कर रहा है वो भी सजाते हैं। यकीन अल्लाह रसूल का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनके लिए भी अल्लाह और उसके रसूल की वही अहमियत है। लेकिन तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन अमल कर रहा है? महफिल तो सजा ली, जिक्र कर लिया, उसका सवाब मिलेगा, फयूज़ व बरकत मिलेंगे, लेकिन उनकी तालीमात को अगर हमने अंदर रचा बसा लिया तो फिर क्या होगा? फिर खुसूसी तवज्जो होगी। आज हम औलिया कामिलीन का जिक्र करते हैं,
ایسے ہی کرتے ہیں نا, 11ویں شریف بھی منائی ہوئی ہے, خواجہ صاحب کی 6ٹی شریف بھی مناتے ہیں. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہی ایک موقع ہوتا ہے جب کسی کی اصلاح ہو جائے. شاید آپ لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں آواز پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچ جائے کسی نہ کسی کے پاس, ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے, میری بھی قبر سیدھی ہو جائے گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. سمجھتے بات کو؟ تو اندازہ کیجئے کہ اخلاق و کردار کدھر چلے جا رہے ہیں. اولیاء کاملین کا تذکرہ کرتے ہیں, یا اللہ تیرا ولی اللہ اتنا پیارا, ہمیں بھی ویسا بنا دے. جب ہماری باری آتی ہے تو ایسے کیسے بنا دے گا؟ ولایتیں ایسی بڑھ جایا کرتی ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, ولایت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سب کو میں اپنا ولی بنا لوں, اپنا دوست بنا لوں. دوست کس کو رکھا جاتا ہے؟ آپ اپنے ایمان سے کہیے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے, دل پہ ہاتھ رکھیے, بتائیے کس کو دوست بناتا ہے؟ ہر شخص اس کو دوست بناتا ہے جس کے عادات و اطوار اس جیسے ہوں, جس کی عادتیں اس سے ملتی جلتی ہوں. شرابی کا دوست شرابی ہی ہوا کرتا, ہیروئنچی کا دوست ہیروئنچی ہوگا. ایسے ہی ہے نا, حافظ قرآن کا دوست حافظ قرآن ہوگا, نعتواں کا دوست نعتواں ہوگا. اچھے عادات و اطوار کا بندہ اچھے عادات و اطوار والے کو اپنا دوست رکھے گا. ایسے ہی جو بہت عبادت کرنے والا ہوگا عبادت کرنے والے کو ساتھ رکھے گا, نمازی کا نمازی دوست ہوگا. تو بھائی بات کو سوچئے گا, اللہ رب العزت اپنا دوست بنائے گا. کب بنائے گا؟ جب آپ کی سوچ, آپ کا انداز, آپ کی نیت, آپ کے کام ویسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے, جیسے اس کے, جیسے وہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو آپ بھی معاف کرنے والے غفور الرحیم کے مقام کو دیکھتے ہوئے ویسی عادت اپنا لیں گے. تو بھائی آپ بھی اللہ کے دوست ہو جائیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہاری عادتیں اللہ کے رسول سے ملتی جلتی ہونے لگیں گی, جب انہیں پیار آنے لگے گا, تو تمہیں بھی دربار رسالت میں حاضری کا موقع ملتا رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ. الحمدللہ 16 بار حج کر چکا ہے لگاتار, پیسے بھی نہیں لگے, کارواں والے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں, کوئی بڑی بات بھی نہیں. سرکار کی اجازت ہے تو کون روکے گا بھائی؟ بات سچ ثابت ہو گئی کہیں نہ کہیں تو ہے بات, جس کی پردہ داری ہے, اپنی بڑائی نہیں مار رہا, لیکن جس صحبتوں میں بیٹھا ہوں پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے, رسول کا واسطہ, اپنے لیے آج یہ زندگی ختم ہو جائے گی. وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کبھی ساری زندگی نہیں ملے, کہ چہرہ تو دیکھ لیں, اب کیا چہرہ دیکھ کے فائدہ ہوگا؟ تو بندہ گیا. بہتر تھا کہ پہلے ہی حالات کو بہتر کرتے, پہلے ہی باتوں کو مان لیتے. کتنی لڑائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں, ان کو درگزر کرنے کی عادت ڈالے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب عطا ہو. ذکر الہی ذکر رسول سے قرب ہوگا, لیکن ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچیں گے. ہوتا کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے ولی بنانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب اس پہ آئی تکلیف پریشانی, کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا, اب وہ آیا غصے میں. جیسے غصے میں آتا ہے تو غصہ کیا کرتا ہے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے غصہ آپ کی روحانیت کو کھا جاتا ہے, روحانیت ختم کر دیتا ہے, آپ پھر پیچھے چلے آتے ہیں. مذاق کی بات ہے لیکن ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سانپ سیڑھی والا کھیل ہوتا ہے, لوڈو میں کبھی دیکھا ہوگا پیچھے سے, یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہیں, عبادت ہو رہی ہے, ذکر اذکار ہو رہا ہے, آپ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. جہاں ہم نے غصے کا اظہار کیا, جہاں تھوڑا سا تکبر آیا, وہیں سے ٹھک سے نیچے سانپ کھا جاتا ہے. جیسے اس گیم میں, اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے, گرتے پڑھتے لیکن تعلیمات احکامات شریعت پر عمل کرتے گرتے پڑھتے پہنچ جائیں گے منزل تک. ٹھیک ہے, شیطان کھلا دشمن ہے, وہ اپنا وار کرے گا, لیکن آپ کے پاس بھی تو اللہ کے محبوب کی اتنی پیاری محبت ہے یار. اس محبت کا واسطہ, کس بات کا جھگڑا؟ وہی بہن بھائی ہیں, وہی ماں باپ ہیں, وہی رشتہ دار ہیں, وہی میاں بیوی ہیں, وہی بچے ہیں. کون سا وہ ہم لوگ جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جو جانوروں کو کھانا ڈالو, دوسرا آتا ہے تو اس کو بہت بری طریقے سے وہ ہراساں کرتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, وہ کھا لیتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں چاہیے, میں کہتا ہوں کہ انسان کو دیکھے کوئی
تو کہہ اٹھے کہ واقعی یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اخلاق اور کردار اور گفتار سے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر جس چیز کو آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے؟ اندر کے خیالات، آپ کے اندر کے خیالات، آپ کی سوچیں، آپ کی نیتیں جب اچھی ہوں گی تو یقین جانیے آپ کو بھی بڑے دعوے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی ویسے ہی یاد کیا جائے گا جیسے کہ آج آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یاد کرتے ہیں۔ اور اگر یاد نہ کیا جائے تو میری قبر بھی دھوتے ماریے گا اور روز محشر میں دامن پکڑی گا، یہ بول کے گیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ جیسے بڑے بڑے اولیاء کاملین کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ایسے ہی آپ کو یاد کیا جائے گا کہ واقعی مرد قلندر تھا۔ جب لوگوں کو معاف کر دیں گے، کسی سے معافی مانگ لیں گے، چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عزت گھٹتی ہو کسی سے معافی مانگنے پہ تو روز محشر مجھ سے لے لینا۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عزت عطا فرمائیں گے محشر کے روز، مہنگا سودا ہے۔ سوچئے تو ذرا کتنی پیاری بات۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت باجماعت صحیح طریقے سے دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں، ہمیشہ سن رکھا ہوگا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو کیسے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے تصور قائم ہوگا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی آسان کر دیا۔ میرے پیر و مرشد نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کا تصور، کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ میں نے سوال ڈال دیا، چھوٹے ہوتے نا ایسی بات کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کو تو کبھی دیکھا ہی، یہ تصور ہوگا ہی، یہ تصور میں کیسے آئے گا؟ کسی اور کا تصور اس کو دیکھا ہوا ہے تو اسی کو تصور میں لے لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہاں، آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سجدے کے مقام پہ تصور کی انگلی سے تصور میں لکھ لو الف لام لام ہا اللہ، اور نیچے سے ضرب لگا دو اور اس کو دیکھنے کی بھرپور کوشش کرو۔ تصور میں دیکھو کہ لکھا ہوا ہے اللہ اور اس کو دیکھ رہے ہو، اور یقین جانو کہ تم اللہ ہی کو دیکھ رہے ہو۔ اسی تصور میں پوری نماز کو پڑھو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ اپنے سامنے الف لام لام ہا اللہ لکھ لیجئے، تصور کی انگلی سے، ہاتھ سے نہیں، تصور کی انگلی سے، تصور کی نورانی سیاہی سے، نورانی حروف سے، اور پھر اسی اللہ کو لکھا ہوا دیکھیں، سنیں، پڑھیں، لکھیں، دیکھیں، سنیں، بولیں اللہ، ٹھیک ہے، الف لام لام ہا اللہ، اور اسی تصور میں نماز پڑھیں۔ یہ وہی نماز ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا اسم ہے، جو اس کا نام ہے، اسم ہے، وہی اللہ کا جسم ہے۔ آپ اس کو ناک، کان، ہاتھ، منہ سے نہیں تصور کر سکتے۔ جو اللہ کا اسم ہے وہی اللہ کا جسم ہے، اسی تصور میں نماز پڑھیے۔ ورنہ یہ تصور تو سبھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آلو اور فواد کو کریں نا، اچھا کام کریں۔ اس ایک نماز کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کی شان روز محشر دیکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔